अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, यकीनन कमी नहीं है, लेकिन इनमें से कोई मसला ऐसा भी नहीं है जिसका हल ना हो। चाहिए वो क़यादत जो उसके हल ढूंढ सके। हमने आपको बताया था कि अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो हम इस प्रोग्राम में हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम तमाम पार्टी सरबराहान से मुलाकात करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ लेंगे और उनसे बात करेंगे स्पेसिफिक्स के ऊपर कि हमें बताएं कि जो मौजूदा मसाइल हैं उनका क्या हल है उनके नज़दीक, और उनके आने वाला प्रोग्राम जो है उसके किस तरह वो देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल सियासत से बालातर होके। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं, लेट्स स्टार्ट विद कराची। कराची एक बार फिर नेशनल एजेंडा के ऊपर है। आपके ज़माने में भी आपने बड़ी एक्सट्रीम मेजर्स भी ली, आपने तो मिलिट्री कोर्ट्स भी वहाँ पे खड़ी कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी, तो उसके बाद भी हालात अभी तक वहीं खड़े हुए हैं। कराची का कोई हल है? क्योंकि एक मैं ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं ANP, MQM, पीपल्स पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके अपने मिलिटेंट विंग्स हैं। अभी भी हम देखते हैं तो कोई हमें हल नज़र नहीं आता। कराची का हल क्या है? मालिक साहब, आपने अभी ये कहा है कि मसला वहीं खड़ा हुआ है जहाँ वो पहले खड़ा था जब मैं वज़ीर आज़म था। जब मैं वज़ीर आज़म था मालिक साहब, तो वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी जो आज देखने में आती है। उस वक्त हकीम सईद कत्ल हुए थे और फिर हमारी MQM के साथ शराकत थी, हुकूमत काम कर रही थी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही थी, खुशहाली का भी एक हमारा प्रोग्राम था, उस पर अमल हो रहा था और मामलात बड़े अच्छे चल रहे थे। उस वक्त कोई ये दहशत गर्दी और फिर कोई ख़ुदकुश बम्बार और कोई एक्सट्रीमिज़म इस तरह की चीज़ें नहीं थी और ना ही भत्ताखोरी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप देखें ना, फ़र्क होता है मालिक साहब, जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी कारकर्दगी क्या है और इसकी कारकर्दगी क्या है। यानी उस हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी, आज की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। हमने ना आओ देखा ना ताओ, नेशनल इंटरेस्ट पे, नेशनल मफाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हम इक़्तिदार हुकूमत के आने के लिए उसके लिए तगोदा करते हैं, कोशिशें करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, या फिर इक़्तिदार को समझते हैं कि ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी वो मंजिल है पाकिस्तान की। तो अगर हमें ऐसा होता है लालच इक़्तिदार की, तो हम क्यों अपने हाथों से अपनी हुकूमत को तोड़ते। मैं वो हूँ मालिक साहब जिसने अपने हाथों से सिंध की हुकूमत को ख़त्म किया और वहाँ पर लियाकत जतोई हमारे चीफ मिनिस्टर थे, कहा तोड़ो ये इत्तेहाद, और MQM को मैंने कहा कि हमें हकीम सईद के जो कातिल हैं वो चाहिए। सीधी बात की मैंने, कोई लगी लिपटी से काम नहीं लिया। और जब उन्होंने नहीं दिया तो फिर ज़ाहिर है कि हमने फिर जो है वो आगे प्रोसीड करना था। तो वरना दूसरा रास्ता तो यही था, जैसे कि आजकल अलायंस चल रहा है, हुकूमती इत्तेहाद चल रहा है कि कोई कत्ल होता है तब भी आंखें बंद करके बस आगे चलते रहो, भत्ताखोरी हो रही है तो आंखें बंद करो, आगे चलते रहो, अगर जो है वो खुद कुछ धमाके हो रहे हैं तो बस बयान दे दो, आगे चलते रहो। ये पॉलिसी हमारी नहीं थी और ये फ़र्क मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि आप के ज़रिए से ये फ़र्क पूरी कौम को एक दफ़ा फिर पता लगना चाहिए। तो हमने वहाँ पर जो है वो फिर इसको मसला बना लिया कि नहीं होगा तो मामला आगे चलेगा, वरना मामला आगे नहीं चलेगा। हम तो फिर हिसाब किताब पूरा लेंगे इस बात का। और अगर हमारे ख़िलाफ़ आज कुछ सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो बढ़ बढ़ के कई दफ़ा बोलती हैं, तो उसमें से एक वजह ये भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज अभी आपने कहा यूँ तो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, ये बड़े मसाइल नहीं बाबा, ये बहुत बड़े मसाइल बन चुके हैं। हर शोबे में, हर फील्ड में आने वाली हुकूमत किस तरह से इन मसाइल को हल करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी पार्टी के लिए। हम इसलिए किसी भी पार्टी के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मेरा ख्याल आज बड़े दिल गुर्दे का ये काम है कि कोई ये कहे हाँ कि जी मैं इन मसाइल को हल करूँगा और अगर इलेक्शन जीतते तो ये मसाइल हम हल करेंगे। ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। क्या करें? मैं आपको सिर्फ लेके जा रहा हूँ। देखें,
مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پہ رحمان ملک صاحب کہتے رہتے ہیں جی یہ فورن ہینڈ ہے، باہر کا کوئی ہاتھ ہے اس میں، وہ جو قوتیں جو مخفی ہیں چھپی ان کا ہاتھ ہے۔ سپریم کورٹ جب کراچی میں بیٹھتی ہے، ان کا بینچ بیٹھتا ہے، تو وہ جس میں خود افتخار محمد چودھری صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں سیاسی پارٹیوں کے عسکری ونگز ہیں، یعنی ان کی ملیٹنٹ ونگز ہیں، یعنی کہ جو ان کے دہشت گردی کے وہ ونگز ہیں، انہوں نے نام بھی لیا پارٹیوں کا، انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، نام لیا ہے، تینوں کا لیا ہے، اے این پی کا لیا ہے، پیپلز پارٹی کا لیا ہے، ایم کیو ایم کا لیا ہے، نام لیا ہے۔ اور اس میں سے ایسے بندے بھی جو ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے 100 بندے کو قتل کیا ہوا ہے، 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں مالک صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں رحمان ملک صاحب، سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے، کتنا یعنی وہ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کہہ رہی، کیا رحمان ملک صاحب نے اس پہ کچھ کام کیا ہے اور ان بندوں کو پکڑا ہے، ان ملیٹنٹ ونگز کو بند کیا ہے، ان کے خلاف کو مقدمے کیے ہیں، ان کے خلاف کو سزائیں دی ہیں ان کو؟ کیا ان لوگوں کے چہرے قوم کو دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے امن کو خراب کرنے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے؟ یہ بگاڑنے والے لوگ بھی تو یہاں پھر رہے ہیں نا، ان کے چہرے بھی آپ روز دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر۔ یہ اتحاد الائنس کس لیے بنا تھا؟ اتحاد الائنس اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے، جس میں خود کراچی کا بھی مسئلہ ہے۔ کون سے الائنس کی بات کر رہے یہ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے، حکومتی اتحاد کی بات کر رہا پیپلز پارٹی، اے این پی، حکومت جی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس اتحاد کو بنانے کا کیا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ اقتدار میں آ کے تم اقتدار کے مزے لوٹنے ہیں یا پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے؟ ابھی کراچی کو حل کرنے کے لیے کیا یہ اتحاد کافی نہیں تھا؟ اور اگر یہ اتحاد سنسیئر ہوتا تو کیا کراچی کا مسئلہ آج حل نہ ہو چکا ہوتا؟ آج وہاں پہ چیخ رہے ہیں کراچی کے بزنس مین، بزنس کمیونٹی ہو، خدا کے لیے یہ بھتہ خوری بند کرائیں، خدا کے لیے یہ اغوا بند کرائیں۔ یہاں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری فورسز کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کی ڈیوٹی لگنی چاہیے تھی کہ جناب آپ یہاں بیٹھو اور یہ آپریشن کلین اپ کرو۔ اور پھر کیا آپریشن کلین اپ ہوگا جب حکومت کے اپنے جو ہے وہ ارادے اگر اس طرح کے ہوں گے تو یہ کبھی کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نظر آ گیا اور دوسرا پارٹ آف پرابلم ہے، نہیں، پارٹ آف پرابلم ہے، یہ جو بتائیں تو اس کا حل کیا ہے؟ ملٹری آپریشن پارٹ آف پرابلم یہ بھی ہے کہ وہاں پر ریٹائرڈ لوگوں کو وردی پہنا کے ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں۔ پارٹ آف پرابلم یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بھرتی کیا جاتا ہے جو میرٹ پہ نہیں آتے ادروائز۔ پارٹ آف پرابلم پھر یہی ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر ایسی کی پوسٹنگز دی جاتی ہیں، پرائز پوسٹنگز ملتی ہیں جن کی سفارشیں ہوتی ہیں۔ تو کس طرح سے مسئلے کو آپ حل کریں گے؟ یہ پولیس میں بھی ایسا ہو رہا ہے، انتظامیہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور پھر روز بیانات دیے جا رہے ہیں، آگے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت ہی زبردست قسم کی اپنا اسکریننگ ہونی چاہیے، بہترین لوگ جو ہیں وہ پولیس اور انتظامیہ میں آئیں، کوئی کسی کی سفارش نہ سنی جائے، بالکل نیوٹرل قسم کی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہو، اور پھر پاکستان یہ کون چوز کرے گا؟ نہیں، پھر یہی تو بات ہے نا، یہی تو بات ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا پہ کئی دفعہ مجھ سنتا ہوں کہ جی حکومت دیکھیے کیسی زبردست ہے، انہوں نے زبردست اتحاد کیا ہے، الائنس کی زبردست یہ ماسٹر ہے، بڑا زبردست، سب کو بنا کے رکھا ہو۔ بھائی سب کو بنا کے رکھنے کا فائدہ تو یار قوم کو ملنا چاہیے تھا نا، قوم اس سے فیض یاب ہوتی ہے اس الائنس سے۔ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب بنا سکتے ہیں، آپ نہیں بنا سکتے الائنس، اس طرح کے الائنس سے ایگو آ جاتا ہے یا آپ کی مرضی آ جاتی ہے۔ اس طرح کے الائنس سے اللہ مجھے بچائے کہ جو صرف اقتدار کی خاطر ہو، جس سے قوم کو کوئی فائدہ نہ پہنچے بلکہ قوم الٹا عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ بھئی اس وقت الائنس اس ملک کو کیا دے رہا ہے؟ اسی الائنس نے پاکستان کو کرپشن دی ہے، اسی الائنس نے سپریم کورٹ کی تضحیق کی ہے، اسی الائنس نے پاکستان کو بے روزگاری سے مبتلا کیا ہے، اسی الائنس سے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، اسی الائنس سے بلوچستان آج تباہ و برباد ہے، اسی الائنس کی وجہ سے آج کراچی بھی۔ اگر آپ وزیر اعظم ہوں آج، ٹھیک ہے نا، کیا کرتے کراچی میں؟ مجھ سے آپ پوچھیں، میں تو وزیر اعظم بعد میں بنوں گا، پہلے اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے نا تو حلف بعد میں لوں گا، پہلے بیٹھو سب یہاں پہ،
آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے. ساری سیکیورٹی فورسز کے بھی وہاں چیف بیٹھے ہوں, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, چیف منسٹر ہو, گورنر بیٹھے ہوں, اور پھر جو قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کی جو سلیکٹ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ممبران بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں, اور سول سوسائٹی سے بھی لیا جائے لوگوں کو, ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لائرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں, بیٹھ کے اس کا ٹھوس حل نکالیں. دیکھیں یہ ملک صرف میرا اکیلے کا یا آپ کا نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کا ہے, اور جتنے بھی یہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب کا بھی ہے یہ, تو ان کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہے کہ جناب یہ کام تو فلاں ادارے کا, یہ فلاں ادارے کا, یہ ہمارا نہیں ہے, یا یہ ہمارا ہے تو ان کا نہیں ہے. یہ سب کا ہے, اور جس نہج پہ آج پاکستان پہنچ چکا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو سر جوڑ کر بیٹھ کر ان تمام مسائل کے حل نکالنے چاہیے. ہماری پولیس بڑی زبردست وائبرنٹ قسم کی پولیس فورس ہونی چاہیے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں انٹیلیجنس صحیح فراہم نہ کی ہماری چھٹی ہے, اور ان کے بڑے زبردست قسم کے ان کا نیٹ ورک ہونا چاہیے, اور جو ریلائبل ہو, ڈپینڈیبل ہو. یہ نہ وہ ایسے ہوا میں تلوار چلاتے ہوں کہ جناب کل فلاں جگہ پہ. مطلب یہ جو اے این پی کہتی ہے جی آپ گورنر ہٹائیں, گورنر چینج کریں, آپ ایک کمیٹی بنا دیں پولیٹیشنز کی یا پولیٹیکل سیولینز کی, اور ایک آرمی کلین اپ آپریشن کروائیں جس کو سپروائز سیاستدان کریں, پولیٹیشنز ہی کریں, سول سوسائٹی کرے. اس پروپوزل میں کوئی جان ہے؟ دیکھیں جی یہ پروپوزل اب وہ جو ایم کیو کے الطاف صاحب کہتے ہیں تو ایم کیو کے خلاف آپریشن ہوگا. حکومتی اتحاد جو بیٹھا وہ اس کا فیصلہ کرے. اگر الطاف حسین صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی کراچی میں امن قائم ہونا چاہیے, تو اس کے لیے پھر الطاف حسین صاحب بھی کردار ادا کریں. تو میرا مطلب کہ اگر باقی کوئی اور بھی کہہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کردار ادا کریں. اور یہ جو موبائلز آف کر دینا, نیٹ ورک بند کر دینا, یہ اس طرح کے کرنے تو آسان کام ہے. اصل کام تو ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ آپ کے پاس ایسی فورس ہو, نیوٹرل فورس ہو, جو کسی کی نہ سنے اس معاملے میں, اپنا کام کرے ڈیوٹی سمجھ کر. وہ کہاں ہے آج, کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا کراچی میں ایسی انتظامیہ اور ایسی پولیس ہے؟ تو آپ کیسے بنائیں گے؟ کیا پھر آپ کہتے ہیں پھر کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کرنا پڑے گا, نئے سرے سے فورس کریٹ کی جائے پاکستان کراچی میں؟ میرا خیال ہے کہ پولیس فورس کو ٹوٹل ریویمپ کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ پولیس انتظامیہ میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو چنا جائے, ان کو چن کر ان کو اپنا اس کام پہ مامور کیا جائے, ان کے ساتھ ایک نئی فورس بھی ساتھ لگائی جائے. وقت لگے گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی فورس کے لیے آپ بیٹھے رہیں سال یا 2 سال بیٹھے رہیں. جو ہے اچھے والے لوگ ان کو آپ ڈیوٹیاں دیں, لیکن ان کی سلیکشن جو ہے نا وہ پھر وہ لوگ نہ کریں جن کے تانے بانے بڑی دور تک پھیلے ہوئے ہیں, اور جن کا ذاتی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے بھی اوپر ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے, لیکن ایک ایسی وائبرنٹ ڈائنامک قسم کی فورس کتنی دیر میں حل آپ دیکھتے ہیں کراچی کی سچویشن کا؟ آپ کے خیال میں کتنی دیر میں حل ممکن ہے؟ 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے؟ اگر ول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ کام ہو سکتا ہے, اور اگر ول نہیں ہے تو پھر 5 سال بھی تھوڑے, 10 سال بھی تھوڑے. ول ہے تو بہت جلدی یہ کام ہو سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے. دس از ڈویبل. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انہونی ہے. دنیا میں کئی جگہوں پہ, یعنی آپ اٹلی کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں ایک زمانے میں بڑا زبردست انڈر گراؤنڈ ایک مافیا ہوتا تھا, اس مافیا کو کس طرح سے اس نے سمیش کیا وہاں کے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو انتظامیہ بڑی اچھی چاہیے, اور پولیس بڑی اچھی چاہیے, ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے, اس کے پاس وہ ویل آرمڈ ہونی چاہیے, اور پھر عدالتیں بھی ایسی ہوں جو پھر فیصلے بھی نہ ڈر, یعنی کہ بغیر کسی ڈر سے, یعنی نہ ڈر چاہیے, جو کہ فیصلے جلدی کریں. میں مانتا ہوں کہ وہ جو میں نے اپنے زمانے میں اگر ملٹری کورٹس لگائی تھی, اگر سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر اس کا متبادل بھی اسی سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر بھئی فوجی عدالتیں جمہوریت میں اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کون سی ایسی عدالتیں ہیں جو 3 دنوں میں 5 دنوں میں مجرموں کے خلاف فیصلہ سنائے اور مجرم کو سزا ملے. اب آپ پیچھے دیکھیں, دیکھیں نا, اگر اس کو انہوں نے ختم کیا تو پھر ساتھ ہی ساتھ کوئی متبادل کو ہمیں بتاتے
کہ جناب یہ ہے آپ نظام کھڑا کریں جو 5-7 دنوں میں فیصلے کر کے تو مجرموں کو سزا سنا دے. اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. پھر ایسے پھر کہہ دینا کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ جی دیکھیں وہی ذمہ دار ہے, وہی کرے گا. پھر یہ سب سے یہ دیکھیں اس میں پرائم منسٹر بھی, اس میں صدر بھی, اس میں پاکستان کی عدلیہ بھی, اس میں پاکستان کی فوج بھی, اس میں انٹیلیجنس ادارے بھی, اس میں سب کا یہ ملک ہے, سب ذمہ دار ہیں. اور اگر اس میں سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو اتنے بڑے بڑے مسائل کا حل ہم نہیں نکال سکتے. ایک تو دہشت گردی بھی آپ کے سر پہ اتنی منڈلا رہی ہے. مجھے ابھی ایک کمرشل بریک لینا ہے. آپ اس کے بعد میں آ کے آپ سے پوچھوں گا. آپ نے بھی بات کی کہ کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پولیس کی ایفیشنسی ہے. آپ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. سینٹرل پنجاب میں کہا جاتا ہے, سدرن پنجاب میں, کہ وہاں پہ جو پنجابی طالبان ہیں ان کے گڑھ بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. تو اگر کراچی میں پولیس کچھ نہیں کرتی تو کہہ رہے ہیں شاید پنجاب میں بھی پولیس کچھ نہیں کرتی. لیکن کمرشل بریک کے بعد میں آپ سے جواب دوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بھی بہت باتیں ہونی میاں صاحب سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے. میاں صاحب بریک سے پہلے میں نے کہا کہ باقیوں کو تو آپ نے کرٹیسائز کر دیا, حل بھی کچھ آپ نے کہا کیا طریقہ ہے کراچی میں جانے کا, لیکن پنجاب میں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ خود کچھ نہیں کرتے پنجابی طالبان پہ, وہ آپ کی آنکھوں کے نیچے پل بھی رہے ہیں, پھیل بھی رہے ہیں. مالک لگتا ہے آپ کسی کی باتوں میں آ گئے ہیں, خاص طور پہ وزارت داخلہ کی باتوں میں. نہیں وہ تو کہتے ہیں, وہ تو کراچی میں کی مرتا ہے, وہ کہتے ہیں گرل فرینڈوں نے مروا دیا, میں ان کی باتیں نہیں مانتا. مالک صاحب, ولی خان بابر جو ہے اس کے ایک قاتل کو بھی ہم نے پنجاب سے پکڑا ہے. آپ اندازہ کریں, آپ پنجاب میں پکڑا ہے اس کو. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی آپ نے اجمل کساب کے حوالے سے آپ نے جو کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں, عدالت کی جو کارروائی سنی ہوگی, اس میں خود انٹیلیجنس ایجنسی سے نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں کہیں پہ یہ طالبان کا سلسلہ نہیں ہے. یہ اگر ہے تو پھر خیرپور میں ہے, اور پھر آزاد کشمیر کا ذکر کیا انہوں نے, اور ایک فرنٹیئر میں کسی جگہ ٹریننگ کیمپ کے خیبر پختونخوا میں بات ہوئی. تو آپ مجھے بتائیں, آپ بجائے کہ آپ ان کا ذکر کرتے آپ پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو پروپیگیٹ کیا ہے وزیر داخلہ صاحب نے کئی دفعہ, چونکہ ذکر کیا ہے کہ پنجاب الحمدللہ ایک امن والا صوبہ ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ برداشت کرنا چاہیے کہ پنجاب میں اچھا کام ہو رہا ہے. تقویت اس لیے ملتی ہے کہ جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں, آپ حمید گل صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, الائنس کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان دفاع کونسل میں ہیں جس میں جماعت الدعوہ بھی ہے, جس میں ملک اسحاق جیسے لوگ بھی ہیں جن کے بڑے کنٹروورشل لوگ ہیں. جب ہم وہ الائنسز آپ کی کوئی گرم جوشی دیکھتے ہیں تو پھر لوگ ایک تانے بانے جوڑتے ہیں کہ شاید آپ کا ایک نرم کارنر ہے ان کے لیے. جنرل حمید گل صاحب کی ایک اپنی فکر ہو سکتی ہے, لیکن میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے جو کہ میں آپ کے ان کی سیاسی فکر مختلف ہے آپ کی, اور پاکستان دفاع کونسل وغیرہ کی سیاسی فکر آپ لوگوں کی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دفاع کونسل جو ہے پاکستان کی, وہ ایک ان کا اپنا ہوگا, ان کا جو اپنی نظریہ, ان کی سوچ, لیکن ہماری اپنی نظریہ سوچ ہے جو آپ 2 مرتبہ ہماری حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں. ایک یہ بات بھی چل رہی ہے, آپ جماعت اسلامی وغیرہ سے بھی پی ایم ایل این کی کوئی فلرٹنگ چل رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اس طرح, تو کیا یہ بھی کوئی لائسنس بننے کے نہیں, ابھی کوئی باقاعدہ اس سلسلے میں بات چیت نہیں ہوئی, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ 2 طرفہ ہے. صرف ہماری خواہش پہ ممکن ہے یہ الائنس نہ ہو سکے جب تک کہ جماعت اسلامی کی بھی خواہش نہ ہو. اچھا, پی ایم ایل کیو تو ٹکڑوں میں آپ کے پاس واپس آنا شروع ہوگی, کوئی ہم خیال, کوئی بے خیال, بڑے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر ماروی میمن آ سکتی ہیں, تو پھر چودھری برادران اگر آپ کو کل کو آپ سے چلنا چاہے تو کیا ہے اس میں؟ نہیں, ماروی میمن صاحب نے میرا خیال ہے کہ استعفیٰ دیا, وقت سے پہلے دیا, اپنی قومی اسمبلی کی ممبرشپ چھوڑی. کافی انہوں نے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے جذبے کا مظاہرہ کیا. تو چودھری برادران آنا چاہے تو پھر, لیکن دیکھیں میں کوئی چودھری برادران کے اوپر کوئی اس وقت تنقید کرنے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن کوئی نظریہ تو ہوتا ہے نا جی, کوئی نظریہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ یہ نظریہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ بھی چلیں, آپ پھر جنید صاحب کے ساتھ بھی چلیں, آپ پھر نواز شریف کے ساتھ بھی چلیں, آپ پھر مشرف کے ساتھ بھی چلیں, اور پھر آپ زرداری کے ساتھ بھی چلیں.
کیا نظریہ ہے؟ سیاست میں بھی تو کوئی نظریہ ہونا چاہیے، بغیر نظریے کی سیاست ہونی چاہیے. اس میں صرف مشرف کے ساتھ آپ نہیں چلے، باقیوں کے ساتھ تو آپ کی بھی دوستیاں تھیں، آپ بھی زرداری صاحب کے ساتھ رہے، ضیاء اللہ کے ساتھ بھی رہے، تو آپ کی بھی جن کے ساتھ دوستیاں نہیں ہیں تو وہ ان بیچاروں کو کیوں رگڑتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں نا جنرل ضیاء الحق کے دور میں بلکہ مجھے بھی چھوڑ گئے تھے، مجھے بھی ڈچ کرنے کی کوشش کی. مالک صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں پتا؟ نہیں بتائیے نا، اگر ہے تو ہاں کہتے نا. اچھا یہ بتائیں الائنسز کی، ابھی الیکشنز کی ذرا بات کر لیں، ابھی آپ نے بات ادھر چلے گی، دوسرے مسائل کے بعد میں آئیں گے. الیکشنز کے بارے میں بڑے ایک باری وہم بھی چل رہے ہیں، اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کہ شاید الیکشنز ڈیلے ہو جائیں، خدا نہ خواستہ ہوں نہ ہوں. کیا آپ کو اس بارے میں کوئی فکر ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ مالک صاحب یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سنتے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا جواز مجھے نظر نہیں آتا کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے. اور خاص طور پہ دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن ہے اس نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے اس ملک کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں مالک صاحب اعتراف کر لینا چاہیے کہ پہلی دفعہ یہ اس طرح کا کردار ادا کیا گیا ہے اور ہم ملک سے باہر رہے ہیں. وہ تو سارے کہتے ہیں، آپ کو الزام بھی دیتے ہیں کہ آپ نے زرداری صاحب کو باٹیوں کو 5 سال سب پہ رکھے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن. نہیں، زرداری صاحب منتخب صدر ہیں اس ملک کے، اور میں نے ان کو منتخب نہیں کیا. جو منتخب جنہوں نے کیا وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ مہربانی کر کے یہ سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے نہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا آج احترام ہو رہا ہے، اس پہ شب خون نہیں مارا جا رہا، اس مینڈیٹ کو بدل کے کسی اور مینڈیٹ میں تبدیل نہیں کیا جا رہا. سویلائز کنٹریز میں ایسا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے ووٹ سے ایک گورنمنٹ یہ انشاءاللہ جا رہی ہے اور اگلی انشاءاللہ آ رہی ہے. جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دوبارہ یہ نہیں آ رہی. یہ مجھے اس وقت صورتحال اس حکومت کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں کہتا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا اللہ کو معلوم ہے، یہ اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ عوام کے ووٹ سے جا رہی ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ عوام فیصلہ کرتی ہے، عوام کو فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے، اور ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا ہے. یعنی پہلی دفعہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہے بغیر فوجی چھتری کے، یہ بتائیں بغیر فوجی سپورٹ کے. فوجی کی بات آئی، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پہ بات ہو رہی کہ کیا فوج کی نگرانی میں الیکشنز ہونے چاہیے، کہ فوج ڈپلوائے ہونی چاہیے؟ اب کراچی کی جو صورتحال ہے، بلوچستان میں جو حالات ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اب اس بحث سے باہر نکلنا چاہیے. یہ سوال نہ آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے، نہ مجھے اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر آیا ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ بھی اچھی ایک بات ہوئی ہے کہ اپوزیشن نے اور حکومت نے بیٹھ کے یہ ایک اچھا ملک کے لیے کام کیا ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر، ایک انڈیپینڈنٹ بندہ جو ہے وہ آ چکا ہے. تو اب یہ اس کا فیصلہ ہوگا کہ کہاں کہاں فوج ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے، کہاں فوج کی ضرورت ہے کہاں نہیں ہے. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ دیکھیں فوج جو ہے وہ ایک آدھ مخصوص پارٹی پاکستان میں ایک ایسی ہے جو میرا خیال ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ شہر ایسا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ فوج ڈپلوائے کرنی چاہیے تاکہ یہاں پہ کوئی دھاندلی نہ ہو. تو فوج اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ سارا کچھ اپنے کنٹرول میں وہ لے لیتے ہیں، سب کچھ اپنے وہ دسترس میں لے لیتے ہیں اور الیکشنوں پہ چھا جاتے ہیں. اور سنا ہے کہ وہاں پھر فری فار آل ہوتا ہے صاحب وہاں پہ. تو لیکن اب ایک بلوچستان ہمارا کراچی تو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، بلوچستان جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ ہے، اگر وہاں پہ آپ فوج ڈپلوائے کریں گے تو بڑی ریزنٹمنٹ ہوگی. اور وہاں یہ بھی کہا جائے گا کہ جناب یہاں تو الیکشن ہائی جیک ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ فوجی کنٹرول میں الیکشن کرائے گئے، لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بھی سوچنا ہوگا. پنجاب میں کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کے خیال میں ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی اور ملک میں کسی اور جگہ پہ
کوئی فوج کی ایسا سچ کوئی ضرورت ہے الیکشن کی نگرانی کرنے کی. تو لیکن یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے. اس سلسلے میں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں ہونا چاہیے. یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی کچھ نام فائنلائز کیے ہیں کیئر ٹیکرز کے لیے. اس میں جسٹس اسلم ناصر زاہد بھی ہیں, شاید اپنا بلوچستان سے چکزئی صاحب کی بات ہو رہی ہے, محمود خانہ چکزئی کی بات ہو رہی ہے. ہم نے سردار طاولہ مینگر صاحب کا نام بھی فلوٹ کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا آپ اور گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو سی ہے یا پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے, اس پہ اگریمنٹ ہو جائے گا کہ یہ بات جائے گی الیکشن کمیشن تک؟ محمد مالک صاحب, جیسا یہ جو چیف الیکشن کمشنر پہ فخر الدین ابراہیم صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے, بڑا اچھا ہوا ہے. یعنی کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی حکمران جو ہیں وہ یا اپوزیشن مل کے کوئی بہتر ایک فیصلہ کر سکتے ہیں ایسے معاملات کا. یہ میسج صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں یہ گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوا ہے اور بہت اچھی شہرت کا مالک, اور وہ سب نے کنسنسس کے ساتھ کیا ہے. کنسنسس کے ساتھ اگر کیئر ٹیکرز کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی, جس پہ آپ کا بھی اعتماد ہو. ایز اے میں بات کر رہا ہوں یہ میڈیا کی, جس پہ اعتماد ہو, حکومت کا بھی اعتماد ہو, اپوزیشن کا بھی اعتماد ہو, اپوزیشن پارٹیوں کا اعتماد ہو. ساری پارٹیاں جو حکومت یا اپوزیشن میں نہیں ہیں یا جو اپوزیشن کے بھی اپوزیشن کر رہی ہیں ان کا بھی اعتماد ہو. ہم وہ اپوزیشن ہے. عمران خان کہتے ہیں آپ اور پیپلز پارٹی مل کے کھیل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر چیز میں مکمکا ہوا ہے, وہ صرف ایسے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. وہ تو مالک صاحب جہاں محترم صدر زرداری صاحب کا کوئی قصور ہوتا ہے تو اس کا مجرم بھی وہ ہمیں ٹھہراتے ہیں, اور کام کہیں اور سے خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری وہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی, ہم تو ایک اپوزیشن, وہ ہماری اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ حکومت کی اپوزیشن نہیں, ہماری اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہے ہیں. چلے ابھی مجھے اگین کمرشل بریک لینا مجبوری ہے, لیکن کمرشل بریک کے بعد آ کے میں آپ کو جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں اور زرداری صاحب صدر ہوتے ہیں تو کیا پھر آپ لوگوں کا ایک باری پھر وہ پرانی محبتیں پھر جاگیں گی, چلیں گے آپس میں, نہیں چل سکتے؟ پہلے بھی ایک بار آپ اکٹھے چلے تھے, 1.5 مہینے میں فارغ ہو گئے. آئندہ کیا ہوگا اگر ایسی صورتحال رہی؟ لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا یہ بتائیں, آپ کا پہلا ایکسپیرینس کو اتنا خاص نہیں گیا آپ کا اور زرداری صاحب کا. اب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, وہ صدر ہیں, کیا یہ چلے گا, کام چل سکتا ہے, قابل قبول ہے آپ کے لیے, کیا ہے؟ مالک صاحب بڑا دلچسپ سوال آپ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے. میرے خیال پہلے مجھے اول تو مجھے پتہ نہیں کہ میں منتخب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. سپوزنگ اگر میں اللہ کے فضل سے منتخب ہو جاتا ہوں تو میرے خیال مجھے بھی پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں آپ کے لیے قابل قبول ہوں یا نہیں. وہ ایک منتخب صدر ہیں, جتنی مدت کے لیے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہوگی, ہونی بھی چاہیے. نہیں, شہباز صاحب تو نہیں مانتے, وہ تو صدر ہی نہیں مانتے ان کو. وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے حلف برداری میں؟ شہباز صاحب کئی دفعہ سخت بیان دے دیتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں دینا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے زرداری صاحب کا یا 2008 کے الیکشنوں کے بعد جب ساتھ دیا پی ایم ایل این نے, تو وہ کوئی ذاتی وجوہات کی بنا پہ نہیں تھا. وہ اس معاہدے کی روح سے تھا جس پہ میں نے دستخط کیے ہوئے تھے اور محترم نے دستخط کیے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے ہم نے ساتھ دیا. لیکن جب انہوں نے اس معاہدے پہ عمل نہیں کیا, ہم نے ساتھ چھوڑ دیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو زرداری صاحب سے حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو یعنی میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم ہوا, پتہ نہیں کون ہوتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کہ میں تو ان سے حلف نہیں لوں گا, یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے آپ کے پولیٹیکل الائنسز کی, بات ہو رہی ہے. چلیں آپ زرداری صاحب پہ بھی آپ کا دل بڑا اچھا ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑا اچھا ہو جائے گا, چل پڑے گا کام اگر ان کی مرضی بھی ہوئی تو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اب آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اس میں پرنسپل سے زیادہ شاید پالیٹکس کا, الیکشن پالیٹکس کا بہت دخل نظر آ رہا ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کانپرستوں سے مل رہے ہیں, لیکن ایجنڈا جون سا ہے وہ آپ کا ایجنڈا اور ہے, ان کا ایجنڈا اور ہے. مثلا میں سندھ کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ سندھ میں جا کے آپ نے کانپرستوں کو کوٹ کیا, لیکن پانی کے مسئلے پہ ان کا پنجاب کا بڑا کلیئر سٹانس ڈفرینس ہے.
آپ کی پارٹی کالا باغ ڈیم کو بھی سپورٹ کرتی ہے، وہ لوگ اس کے بالکل خلاف ہیں، وہ بات کرنے میں بھی تیار نہیں ہیں. تو جب تک آپ کی کوئی کامن گراؤنڈز نہیں ہیں، کیا صرف الیکشن جیتنا ہی بن گیا ایک کامن گراؤنڈ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ماضی میں ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے نہیں چلے، تو میرا خیال کم از کم ان لوگوں کو ساتھ تو ضرور لے کے چلنا چاہیے نا جو اس وقت حکومتی الائنس میں نہیں ہیں. اور پھر مجھے آپ بتائیں کہ اگر ہم نے یہ نیشنلسٹ کو سندھ کے اندر اگر ہم نے ساتھ میں لایا ہے تو ہم نے کون سا برا کام کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کون سے پرنسپل کو ہم نے کمپرومائز کیا ہے، کہاں ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو کمپرومائز کیا ہے، بلکہ وہ الحمدللہ آج مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں. میں اب صرف سندھ پہ نہیں، میں بلکہ بلوچستان میں جانا چاہتا ہوں. بلوچستان کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بلوچستان کے سب پارٹیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اگر کسی کے ساتھ ہیں، اگر کسی مین سٹریم پارٹی کے بلوچوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ ہے PMLN. سارے کہہ رہے ہیں، اس پر پولیٹیکل پنڈتس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن الائنسز کا الیکشن ہے اس بار. کیا جو الائنس بلڈنگ کیپیبلٹی ہے زرداری صاحب کی، اس کے مقابلے میں آپ الائنس بنا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ تو اپنی PMLN کو جو چھوڑ کے گئے ان کو نہیں آپ ساتھ ملا کے چلا سکے، باقیوں کو کیسے چلائیں گے ساتھ؟ الائنس بنائے ہوتے آپ نے بلوچستان میں اسٹیبلٹی کے لیے، الائنس بنائے ہوتے آپ نے رول آف لاء کے لیے، الائنس بنائے ہوتے آپ نے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے اور مہنگائی کو توڑنے کے لیے، اکانومی کو آگے چلانے کے لیے. پھر تو شاید اس الائنس میں بھی آج شامل ہوتا، واقعتاً شامل ہوتا. لیکن یہ الائنس تو سارا نیگیٹو پولیٹکس کے لیے مجھے بنے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا دیا قوم نے ان الائنسز کو، مجھے بتائیں. تو اگر آپ اپنا الائنس بناتے ہیں تو کسی کاز کے لیے آپ الائنس بنائیں. اس کاز کے لیے اگر ہمیں جو ہے وہ بنانے پڑیں گے الائنسز تو ہم ضرور بنائیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ بنائیں گے، ایسی پارٹیوں کے ساتھ بنائیں گے جو اس ایجنڈے میں یقین رکھتے ہوں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے. خیال یہ ہے کہ PML جو ہے ان کے ساتھ ایسے فنکشنل ہے، PMLQ ہے، ANP ہے، MQM ہے، اگر وہ صرف ایک لوٹ کے کھیل میں ہیں اور 5 سال سے لوٹ ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیوں چلے گا؟ وہ پھر جہاں اگر وہ لوٹ مار ہے تو پھر وہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ کون سے پھر کہاں سے لوگ آئیں گے؟ ہمیں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ الائنس بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہمیں جو ہے، بلکہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے مسائل کے کون ذمہ دار؟ صرف اکیلی پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ بھی لوگ ہیں جو اس اتحاد میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں. تو یہ راہ راست پہ لا سکتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ووٹر کیا ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے. وزارتوں میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صدر وزیر اعظم کو ووٹ دینے کے لیے بھی آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہر پالیسی کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ کیا آپ ایکولی یا اتنے ذمہ دار نہیں ہیں جتنے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے ووٹر سپورٹر یہ بات پوچھتے ہیں ان سے؟ آپ لوگوں نے پنجاب میں لوکل گورنر نہیں کھڑی ہونے دی. اگر آپ کو اتنی فکر ہے عام آدمی کی تو اس کی دہلیز پہ تو آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا، پھر آپ کیسے بات کریں؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں. ووٹرز لسٹ جو ہے نا وہ مکمل نہیں تھی، اس میں کافی خرابیاں تھیں. اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ اگر اس میں فلاز تھے پچھلے قانون میں، وہ یقیناً دور کیے جانے چاہیے تھے جو کہ بر وقت دور نہیں کیے جا سکے. اس پہ میرا خیال ہے کہ کنسنسس ہی نہیں ہو سکا. اس میں وزیر اعظم کو ایک بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مرکزی حکومت کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کرواتے تو شاید یہ معاملہ اسی دور کے اندر ہو چکا ہوتا. میاں صاحب، انرجی کرائسس بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، ہر چیز رکی ہوئی، معیشت رکی ہوئی، سب کچھ. مجھے بتائیں کہ کانکریٹ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں اس پاور کرائسس کو ڈیل کرنے کے؟ آپ کو یاد ہوگا مالک صاحب، میں نے 2008 کے الیکشن کے فوراً بعد کہا تھا زرداری صاحب کو، اور میں نے بلکہ اس میں پبلکلی یہ بات کہی تھی کہ زرداری صاحب جو اس لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار ہے اس کو بلائیں، قومی اسمبلی میں بٹھائیں، سامنے کھڑا کریں اور اس سے سوال پوچھیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے پچھلے 7 سالوں میں کیا کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنا بڑا ہوا بن گیا اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے پہ یہ تل گیا ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ. تو ذرا پوچھیں، اس کو ذرا کنفرنٹ کریں. کیا ہوتا تو یہ پتہ لگتا کہ گورنمنٹ واقعی سیریس اس ایشو کو ایڈریس کر. انہوں نے میری بات پہ کان نہیں دھرا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور کے اوپر جو ایگزسٹنگ آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں، جو تھرمل پاور پلانٹس ہیں، ان کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو چلاتے، ان کو پراپرلی اس کی اپنا بیلنسنگ ماڈرنائزیشن کرتے. آج وہ
بہت زیادہ یعنی کہ 30% زیادہ ایکسٹرا آپ کو بجلی دے رہے ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شوگر ملز، یعنی کہ میں فوری بتا رہا ہوں آپ کو، ڈیم تو بنتے بنتے 10 سال لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر شاید ونڈ ملز کے لیے بڑی ایکسپینسو وہ بھی ٹیکنالوجی آپ کی، یہ جو سولر ہے وہ بھی بڑی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے. کولے کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، جو آپ کے اندر کول کے ذخائر ہیں. تو کم از کم آپ اپنا جتنی بھی شوگر ملز پاکستان کی 80 کے لگ بھگ ہیں، آپ کو 1500 سے 2000 میگا واٹ اس سے ملتا. اور پھر شارٹیج ابھی آپ کو پتہ ہے کہ شارٹیج جو ہے وہ بھی تقریباً یہ 5-6 ہزار کے لگ بھگ شارٹیج ہے. تو آپ کو اگر 1500-2000 یہاں سے ملتا، کوئی ایکسٹرا کو 2000 وہاں سے ملتا، اور پھر آپ ساتھ ہی ساتھ اور اپنا جنریٹنگ پلانٹس لگاتے، تو آپ کی آج ریکوائرمنٹ کم از کم پوری ہو رہی ہوتی بجلی کی جو اس ملک کے اندر شارٹیج ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سرکولر ڈیٹ کو میٹ کرنے کے لیے آپ اپنی پالیسی بناتے، میں نے پہلے کہا کہ آپ اس کو صحیح طرح ایڈریس کرتے، تو سرکولر ڈیٹ آج کو پرابلم ہوتا ہی نا پاکستان کے لیے. تو آپ اس حکومت نے بجائے اس طرف کام کرنے کے، انہوں نے رینٹل پاور پلانٹس کے اوپر کام شروع کر دیا. اس سے اور زیادہ یعنی الٹا جیب سے پیسے دینے پڑے، کچھ بھی نہیں ہم نے اس سے کمایا اور الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. تو یہ لیکن مستقبل کے لیے دیکھیں، آپ کو صرف یہاں یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے تو آپ کو اپنے ملک کی ضرورت آپ نہیں پوری کر سکتے. آپ کو ڈیفینیٹلی ہائیڈل کا سوچنا ہوگا. ابھی آئے ہوئے تھے ٹرکش وزیر اعظم، پاکستان کا دورہ کیا انہوں نے چند دن پہلے، تو میں ان کو ملا تھا اور میں نے ان سے یہ ذکر کیا. شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کے انویسٹرز آئیں پاکستان میں، آ کے ایک یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگائیں. تو کہنے لگے کہ ہم بالکل، ہم تو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے بزنس مین سے یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے جا کے کرو، اگر آپ ٹیرف ان سے پراپرلی نیگوشیٹ ہو سکے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ٹیرف نیگوشیٹ کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک کام بار بار کہتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں پرویز مشرف کا ٹرائل آرٹیکل 6 کے تحت. ابھی اسد خان کیس ہوا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ رولنگ آئی سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ نے کہا کہ اب یہ بات ختم ہوگی کہ کس نے انلیگل آرڈر مانا، یہ کوئی اب جواز نہیں ہے. تو اگر کل کو ٹرائل ہوتا ہے مشرف صاحب کا، تو اس وقت جتنے جرنیل بیٹھے ہوئے، انکلوڈنگ چیف دی آرمی صاحب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان سب کے بھی نام آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے آرڈر مانا، ان لوگوں نے مارشل لا لگایا، ان لوگوں نے سارا کچھ. آپ کی گورنمنٹ جب فارغ ہوگی اس کے بعد ایک رول پلے کیا. کیا وہ ایک بہت بڑا نیا پینڈوراز باکس نہیں کھل جائے گا؟ کیا ہمارا سیٹ اپ یہ افورڈ کر سکتا ہے اتنا بڑا کیس؟ مالک صاحب، میرا ذاتی اناد شناد کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں. مجھے جو گالیاں نکالتے ہیں میں ان کو بھی جواب نہیں دیتا. جو آپ روز دیکھتے ہیں ٹی وی، آپ ہی کے چینل پہ کبھی بھی گالیاں پڑی ہوتی، کبھی دیا کسی کا جواب میں نے؟ کبھی میں نے غلیظ زبان استعمال کی کبھی کسی کے خلاف؟ کسی سیاستدان کے خلاف بھی میں نے آج تک کبھی کوئی گھٹیا الفاظ نہیں استعمال کیے، یا کریکٹر اسیسینیشن میں نے نہیں کی، کردار کشی میں نے نہیں کی، اور کسی کے ساتھ میں نے بد زبانی نہیں کی. گو ان کی طرف سے بہت اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. تو میرا کسی فوجی جرنیل کے ساتھ بھی کسی قسم کا ذاتی دشمنی یا اناد نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ اگر کوئی قانون ٹوٹا ہے کسی جگہ پہ، آئین ٹوٹا ہے، یا پاکستان میں ججوں کو غیر آئینی طور پہ نکالا گیا ہے. وزیر اعظم تو نکلتے رہتے ہیں اس ملک میں، نکلتے رہے ہیں، اللہ کرے کہ آئندہ نہ کوئی نکلے. اور میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ بھی کیا، کیا آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے؟ جس نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیا نظام چلے گا؟ اسی یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی. مالک صاحب، آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں آج یہ پوری قوم کھڑی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کھڑی ہے، اور ہم نے اپنا جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے فیصلے کیے ہیں. سر، آخری سوال ہے. ایک بحث چل رہی ہے نئے صوبوں کی، اور یہ آپ نے بھی بہاولپور میں بھی آپ نے جا کر، یہ تو اسٹیٹ ہی واپس آ جانے چاہیے، صوبہ تو چھوڑیں، باقی یہ جو بنے گا سو بنے گا. کتنے آپ کے خیال میں کتنے صوبے بننے چاہیے؟ کیا ہر ڈویژن کو ایک درجہ دے دینا چاہیے اینٹی کا، تاکہ بحث ختم ہو جائے، یا اکٹھے ایک ملک میں ہونے چاہیے؟ مالک صاحب، ایک کمیشن بنے جو مشتمل ہو بہترین لوگوں پر، جو اس کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، جن کو ملکی معاملات کا علم ہو، مسائل کا ادراک ہو، جو انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہوں، جو اچھے شہری ہوں اور تجربہ کار لوگ ہوں. ان پہ مشتمل
ایک کمیشن بنے جو اس کا جائزہ لے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے، اگر وہ کمیشن کہتا ہے کہ جی ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے تو 100 بسم اللہ. انتظامی یونٹس کے حوالے سے اگر یہ زیادہ اگر بہتر بات ہے ملک کے لیے تو کیوں نہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں 2-4 مزید صوبوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی بسم اللہ. اگر وہ کسی قانون قاعدے کے تحت وہ یہ سمجھتا ہے، میرٹ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے تو کیوں نہیں. یعنی دیکھیں کوئی میں آنے والی نسلیں جو ہیں انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر پاکستان ان کے لیے ہونا چاہیے جو انتظامی طور کے اوپر وہ بہتر طور پہ چلا سکیں. اور اس میں پھر کوئی صوبے کے اندر اس طرح کی فیلنگز نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ہم سے کیوں ایسا ہو گیا. عمران خان کی سونامی کی فکر ہے آپ کو؟ آپ نے کچھ اتنا، میں کسی اور طرف جا رہا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے مڑ کے کسی اور طرف کر دیا ہے. فکر ہے آپ کو؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں سونامی سب سے زیادہ چھائے گی. وہ ہے اللہ کسی جگہ پہ بھی کوئی سونامی نہ لے کے آئے. سونامی کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، اور سونامی کے مطلب آپ بھی جانتے ہیں سونامی کیا چیز ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ اپنا کام کریں جو ہمیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے، ہمیں عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور پنجاب میں ماشاءاللہ آپ وہ کام دیکھ رہے ہیں. اگر پنجاب کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں میں اور مرکز میں بھی اسی طرح کا کام ہو رہا ہوتا تو اس ملک کو کوئی فکر نہ ہوتی آج. تو اللہ تعالیٰ میں بجائے کہ میں دوسروں کو کرٹیسائز کروں یا دوسروں کے رول کو میں اس پہ تنقید کروں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ہم ٹھیک کریں، صحیح پالیسیز بنائیں، صحیح عمل کریں، عوام کی خدمت کریں، اور پھر دیکھا جائے گا جب مقابلہ ہوگا. میاں صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی، آپ کو شاید ایک چیز آج کے پروگرام میں نہیں نظر آ رہی ہوگی، وہ ہوگی معاشی پالیسیز پہ بحث، کیونکہ اکنامک پلان کیا ہے. میاں صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ جلدی ہم ایک ایکسکلوسیو اس پہ پروگرام کریں گے جو پیورلی ان کی اکنامک پالیسیز پہ بات ہوگی اور آئندہ کا ان کا کیا لاہے عمل ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.